बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, प्रोग्राम दुनिया मेरे आगे के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान फिरदौस जमाल। नाजरीन, सबसे पहले आज की टॉप स्टोरीज़ पे डालते हैं एक नज़र। नया साल, नई उमंगें, नई उम्मीदें और नया पाकिस्तान। साल 2018 में दागे मुफारकत देने वाली आलम इस्लाम की दीनी, इल्मी, सियासी, अदबी शख्सियात। पाकिस्तान में एहतसाब का अमल और मुमकिना सियासी बहरान। पाकिस्तान और भारत के दरमियान एटमी असासों की फहरिस्त का तबादला। फेसबुक की कश्मीर दुश्मनी फ्री कश्मीर मवाद हटाने की मुहिम। साल 2018 के अख्ताम तक सीपेक में हुई पेशरफ्त, एक जायज़ा। इसराइली शहरी अब पाकिस्तान आ सकेंगे, एक तशवीशनाक इंकशाफ, हकीकत क्या। तालिबान को काबुल हुकूमत से मुज़ाकरात पर आमादा करने के लिए ईरान सरगर्म। हुकूमत का अवाम को तोहफ़ा, पेट्रोल और डीजल सस्ता। साल 2018 फ़िलिस्तीन और कश्मीर में इंसानों का कत्लेआम। ऑस्ट्रेलिया में अजदहे ने सैलाब में फंसे मंडकू को रेस्क्यू कर लिया। तो चलते हैं पहली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। हमारी आज की पहली स्टोरी, नया साल, नई उमंगें, नई उम्मीदें, नया पाकिस्तान। नया साल बुनियादी तौर पे मुसलमानों का जो नया साल है वो तो हिजरी का साल है, लेकिन चूँकि हमारे सारे सिस्टम, हमारे सारे इदारे, हमारा सारा निज़ाम, हमारे सारे दफ्तरी निज़ाम, हमारे सारे हुकूमती निज़ाम और हमारे सारे मुल्कों के निज़ाम, हमारे सारे सिस्टम्स जो है वो ईसवी कैलेंडर के अंदर बंद है। तो हमारा सब कुछ ईसवी कैलेंडर के ऊपर चल रहा है। अगरचे इसको बदलने की शोरी कोशिश होनी चाहिए, लेकिन चूँकि जब तक नहीं बदला जा रहा है तब तक हमने इसी ईसवी कैलेंडर्स के ऊपर अपने कामों को, अपने अहदाफ को, अपने टारगेट्स को, अपने पूरे साल के जो हमारी मंजिलें हैं, जो हमारे अहदाफ हैं, जो हमारे टारगेट्स हैं, उनका तयन करना है। नए साल के आगाज़ पे ही आर्मी चीफ की तरफ से बयान आया कि ये साल अमन का साल होगा, आश्ती का साल होगा और जो 2019 है ये तरक्की का साल होगा। ये आर्मी चीफ की तरफ से, ISPR की तरफ से, पाक फ़ौज की तरफ से बयान आया। इसी तरह वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने 2019 के हवाले से ये उम्मीदें ज़ाहिर की कि 2019 जो है पाकिस्तान के लिए करप्शन फ्री साल होगा, करप्शन का ख़ात्मा होगा और गुर्बत जो है उसका ख़ात्मा होगा। हम अमन की तरफ बढ़ेंगे, तरक्की की तरफ बढ़ेंगे और नए पाकिस्तान, रोशन पाकिस्तान की तरफ बढ़ेंगे। ये हमारे जो लीडरशिप है उनके बयानात हैं। इसी तरह और भी बहुत सारे पॉलिटिशियन ने और हमारे लीडरों ने बयानात दिए। लेकिन बहैसियत कौम जब नया साल आता है, हमारे अंदर नई उमंगें, नई उम्मीदें और एक हौसला होना चाहिए कि हमने अगले साल क्या अचीव किया। वैसे भी हम जो मुसलमान हैं उनकी ज़िम्मेदारी ये है, उनको इस चीज़ का पाबंद बनाया गया कि हम अपना एहतसाब करें, अपना मुहासबा करें कि हम पिछले एक साल में हमने क्या खोया, क्या पाया। हमारा एक साल मिन हैसुल कौम कैसे रहा, मिन हैसुल हुकूमत कैसे रहा, मिन हैसुल तबक़ात जो हमारी सियासी पार्टियाँ हैं, तबक़ों में हम तकसीम है कैसे रहा, और जो पिछली गलतियां हैं उनका इजाला करके आगे हमें बढ़ना होगा। हमें अपना नया जो है नस्बुल ऐन, नई मंजिलें और नए पाकिस्तान के लिए कोशिश करना चाहिए। वो नया पाकिस्तान ज़रूरी है कि हर कौम के बारे में ये कानून कुदरत है, ये आईन फितरत है कि जो कौम अपने मुस्तकबल के हवाले से प्लानिंग नहीं करती है, मुस्तकबल के हवाले से तैयारी नहीं करती है, अपने फ्यूचर के हवाले से गौर व फिक्र नहीं करती है, नए आइडियाज़ तलाश नहीं करती है, नई सोचें वो अडॉप्ट नहीं करती है, वो कौमें तरक्की नहीं कर सकती हैं। वो कौम नहीं लायक हंगामा फ़रदा जिस कौम की तकदीर में इमरोज़ नहीं है। जो कौम आज कोशिश नहीं करेगी, जो कौम आज अपनी प्लानिंग नहीं करेगी, जो कौम आज आगे बढ़ने का हौसला नहीं होगा जिस कौम में, वो कौम तरक्की नहीं कर सकती। उस कौम के नसीब में, उस कौम के हिस्से में, उस कौम के मुक़द्दर में कल नहीं है। उस कौम के मुक़द्दर में एक रोशन, एक उभरता, एक खूबसूरत कल नहीं है। सो हमें कौमी सतह पर भी और हुकूमती सतह पर भी, अवामी सतह पर भी हमने 2018 था उसमें जो गलतियां की उनका इजाला करते हुए 2019 का हमें इस्तकबाल करना चाहिए और 2019 में हम एक ज़िम्मेदार कौम बन के, एक ज़िम्मेदार समाज, सोसाइटी और माशरा बन के अपना किरदार जो बनता है वो अदा करना चाहिए। हर एक फ़र्द का माशरे के अंदर, सोसाइटी के अंदर एक किरदार होता है। हर फ़र्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। वो मिल्लत का जो मुक़द्दर है उसका हर फ़र्द सितारा होता है, उसकी ज़िम्मेदारी, उसकी मसऊलियत होती है। सिर्फ
بادشاہ کے بدلنے سے، صرف حکومت کے بدلنے سے، صرف چہرے بدلنے سے نظام نہیں بدلتے، ملک نہیں بدلتے، معاشرے اور سوسائٹیاں نہیں بدلتی، بلکہ کسی ملک کو بدل کرنے کے لیے اس معاشرے کے ہر حصے کو، ہر طبقے کو، ہر فرد کو بدلنا ضروری ہے۔ جب تک ہم قومی طور پہ ہم نہیں بدلیں گے، اپنا محاسبہ نہیں کریں گے، تب تک ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ اگر ہم 2018 کا اگر محاسبہ کریں تو 2018 دو حوالوں سے ہمارے لیے بڑا اہم رہا۔ ایک تو یہ کہ 2018 جو ہے اس میں سیاسی ہنگامہ خیزی بہت رہی، چونکہ ہمارے انتخابات تھے، الیکشنز تھے، تو قوم تقسیم بہت رہی۔ اس حوالے سے یہ ہمارے لیے کوئی اچھی خبر نہیں تھی، کوئی اچھی بات نہیں تھی کہ 2018 میں قوم بہت تقسیم رہی، سیاسی حوالے سے بھی، انتخابات کے جھگڑے جمیلوں میں، اور جو ہمارے ہاں جس طرح کی سیاست ہوتی ہے، جمہوری سیاست جس میں تقسیم در تقسیم کا ایک سسٹم ہوتا ہے، اس میں قوم الجھ کے، قوم فکری طور پہ قوم کی وحدت کو، قوم کی یگانگت کو، قوم کی اجتماعیت کو بہت نقصان پہنچا، قوم تقسیم ہوئی 2018 میں۔ لیکن 2018 میں اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو سفارتی محاذ پہ پاکستان نے جو مہم چلائی وہ بہت کامیاب رہی۔ ہم سفارتی محاذ میں خارجہ پالیسی ہماری 2018 میں اچھی رہی۔ 2018 کے آغاز میں اگر آپ جا کے دیکھیں تو جو ہمارے ہمسائے ممالک تھے، مودی خاص کر، انہوں نے بھرپور کوشش کی تھی کہ پاکستان کو سفارتی محاذ پہ تنہائی کا شکار کرے۔ انہوں نے اپنے طوفانی دورے کیے، امریکہ سے لے کر افریقہ تک، اور مغربی ممالک میں دورے کیے، اور ہر دورے میں وہ کھڑا ہو کے پاکستان کی چغلیاں کرتا رہا۔ لیکن اس کے باوجود پاکستان اب 2018 کے اختتام پہ اس جگہ پہ کھڑا ہے کہ پاکستان کی اہمیت کو، پاکستان کے وجود کو، پاکستان کے اس خطے میں ذمہ دارانہ کردار کو دنیا ماننے پہ مجبور ہے۔ پاکستان نے ایک بہترین خارجہ پالیسی کے ذریعے 2018 میں یہ اچیو کرنے کی کوشش کی۔ دوسرا ہمارا آج کی جو سٹوری ہے اس کی طرف ہم بڑھتے ہیں کہ سال 2018 کے اختتام میں آپ کوئی بھی میگزین اٹھا کے دیکھیں، کوئی بھی ٹی وی چینل کھول کے دیکھیں، آپ کو ایسی شخصیات کا نوحہ، ایسی شخصیات کا ماتم ملے گا جو اس سال ہم سے بچھڑ گئی۔ ان میں سیاسی شخصیات بھی ہیں، ان میں جو ہے فلمی شخصیات بھی ہیں، ان میں کھلاڑی بھی ہیں۔ تو جو سال 2018 میں ہمارے درمیان نہیں رہی، داغ مفارقت دے کر گئی۔ ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ صرف انہی چہروں کو، صرف انہی شخصیات کو اٹھا کے ہم پیش کرتے ہیں جو ہمارے ہاں فلمی انڈسٹری میں یا اس طرح کی فلم نگری میں زیادہ پاپولر رہے، عوام میں مقبول رہے۔ لیکن دوسری طرف جو شخصیات جنہوں نے علمی کارنامے انجام دیے، جنہوں نے ہمارے لیے بہت کچھ چھوڑا ہمارے لیے، ان کا نام کہیں پہ نہیں آتا۔ اس پہ ہم بات کریں گے 4 اہم شخصیات کو جو 2018 میں داغ مفارقت دے کر گئی ہیں، ان پہ ہم بات کریں گے۔ اس وقت فون کال پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں الہدیٰ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کو پروگرام میں خوش آمدید الہدیٰ۔ بہت جزاک اللہ۔ بارک اللہ فیک۔ سب سے پہلے ہم بات کر رہے ہیں حسن صہیب مراد صاحب، جو ہے ڈاکٹر حسن صہیب مراد صاحب اس سال ہم سے بچھڑے۔ قبل اس کے کہ ان کی شخصیت پہ، ان کے علمی کارناموں پہ، ان کے تعلیمی کارناموں پہ بات کریں، میں بات کر رہا تھا کہ ہم سال کے اختتام پہ فلمی شخصیات کا اور اسی طرح کرکٹرز کا جو اس سال میں گزر چکے ہیں ان کا تو ذکر کرتے ہیں، لیکن ہماری جو علمی شخصیات ہوتی ہیں، جو ہمارے اصلی ہیروز ہوتے ہیں، وہ گمنامی کی نظر ہو جاتے ہیں، ان کا کہیں ذکر نہیں ہوتا ہے۔ اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ اس کے بارے میں میرا یہی خیال ہے کہ مطلب ہمارے ہاں ایک گلیمر کی دنیا کو بہت زیادہ اس کو فوکس کیا جاتا ہے، اور جو چیزیں زندگی میں اصل معنی رکھتی ہیں، جو شخصیات ہماری زندگی پر اصل امپیکٹ قائم کر جاتی ہیں، ان کو پس پشت ڈال دیا جاتا ہے، اور ایک وہ دنیا جو ختم ہو جانے والی ہے، جس کی حقیقت کوئی نہیں ہے، اس کو اتنی زیادہ اہمیت دے دی جاتی ہے۔ اور ہمارے کلچر میں یہ چیز اب بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اور بڑھ رہی ہے مسلسل، اور اس پر بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے کہ وہ شخصیات جو اصل میں ہماری زندگی کو خوبصورت بناتی ہیں اور جو ہماری آخرت کو ہمارے لیے سنوارنے کا کام بھی کر دیتی ہیں، ہم ان کو کہیں بھلا دیتے ہیں اور ان کا کہیں ذکر بھی نہیں ہوتا۔ صحیح۔ تو اس سال جو شخصیات ہم سے بچھڑ گئی، جو علمی شخصیات تھی جن کا ذکر ہونا چاہیے تھا، جو فکری ادبی شخصیات تھی جن کا ذکر ہونا چاہیے تھا، ان میں ایک ڈاکٹر حسن صہیب مراد صاحب تھے جو اس سال ہم سے بچھڑ گئے۔ خنجراب سے آ رہے تھے گلگت بلتستان سے، وہاں پہ ان کا حادثہ گاڑی کو پیش آیا۔ تو ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے آپ نے لکھا بھی سوشل میڈیا کے اوپر، اور آپ کی وہ تحریریں بہت وائرل بھی ہو گئی، اس پہ بہت زیادہ دکھ بھی ہوا۔ بہت سارے لوگوں نے
ان کی وفات کے بعد، ان کے انتقال کے بعد، ان کی شہادت کے بعد انہیں پہچانا، بلکہ میں یہ کہوں گا مجھے خود بھی اتنا زیادہ ان کے بارے میں علم نہیں تھا. تو ان کی شخصیت، ان کی سیرت اور ان کے علمی کارناموں کے بارے میں کیا بتائیں گے آپ؟ سب سے پہلے تو جزاک اللہ کہ آپ نے مجھے ڈاکٹر حسن سے مراد جیسی ایک عظیم شخصیت کے بارے میں بات کرنے کا موقع دیا. آج ہی سال کے پہلے دن 2019 کے پہلے دن کچھ کام کے سلسلے میں UMT جانا ہوا، تو اندر داخل ہوتے ہی یہ احساس جیسے اندر تک دل دکھا گیا کہ کتنا ظالم تھا 2018 کا سال کہ ہم سے اور UMT سے ڈاکٹر حسن صاحب کو چھین کر لے گیا. اور دن بھر یہی احساس رہا، اور پھر اتفاق سے اب اسی موضوع پر گفتگو. اللہ رب العزت پہلے تو دعا ہے کہ ان کے درجات بلند فرمائے. آمین آمین. ڈاکٹر صاحب کا تعلق ایک علمی گھرانے سے تھا، اور ان کی تربیت ایک انتہائی خوبصورت ماحول میں ہوئی جس کا اندازہ ہر ملاقات میں ہی ہو جایا کرتا تھا. اور یوں تو ڈاکٹر صاحب سے ملاقات کرنے والے ہر شخص کا یہی تاثر تھا، اور چاہے ان سے کسی نے زندگی میں ایک ہی بار ملاقات کی ہو، اس کو ایسا ہی لگتا تھا کہ جیسے ڈاکٹر صاحب سے میرا جو تعلق ہے وہ شاید کسی کے علم میں بھی نہ ہو، اور شاید ایسا تعلق کسی اور کے ساتھ ہو بھی نہ. ابتدائی تعلیم جیسے انہوں نے ڈھاکہ میں ہی حاصل کی، پھر NAD یونیورسٹی کراچی، پھر واشنگٹن اسٹیٹ یونیورسٹی، اور پھر ویلز یونیورسٹی انگلینڈ سے بھی تعلیم حاصل کی. وہ ابتدا میں جس طرح سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ملازمت کے پیشے سے بھی منسلک ہوئے، مگر ایک حقیقت ہے کہ جب علم محدود ہوتا ہے تو ملازمت ہی سب کچھ معلوم ہوتی ہے، لیکن علم جب سمندر کی مانند ہوتا ہے، جیسے ڈاکٹر صاحب خود علم کا ایک سمندر تھے، تو ایسے میں انسان امپیکٹ قائم کیے بغیر رہ نہیں پاتا. اس کو وہ اپنا علم جو اس کے اندر موجود ہوتا ہے وہ بانٹنا ہی پڑتا ہے. اور یوں ہی معلوم ہوتا ہے کہ یہی جو ایک اضطراب تھا جو ڈاکٹر صاحب کی اپنی شخصیت میں تھا کہ وہ انسٹیٹیوٹ آف لیڈرشپ اینڈ مینجمنٹ کو قائم کر گئے، اس کی بنیاد رکھی. اور اس کا آغاز پڑھنے میں آتا ہے کہ ایک مکان تھا جس کے 2 کمروں سے اس کا آغاز کیا گیا، اور پھر آج وہ ایک بین الاقوامی شہرت کی حامل ہے، UMT یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی، جو علم کے ایک سمندر کی صورت میں موجود ہے اور ڈاکٹر صاحب کا ایک عظیم کارنامہ ہے. تو اتنے زیادہ علم اور شدید مصروفیت اور ایک اہم ترین پوسٹ جو ان کی UMT میں تھی، اس کے باوجود بھی ڈاکٹر صاحب کی شخصیت میں ایک عاجزی ایسی تھی کہ انہوں نے کبھی اپنی علمی دھاک بٹھانے کی کوشش نہیں کی تھی. وہ علم بانٹتے تھے مگر علمی دھاک اور وہ روب انہوں نے کبھی نہیں جمایا تھا. ہر وقت مسکراتے رہتے تھے اور اتنے ایکسیسیبل تھے کہ کوئی بھی طالب علم ان سے کسی بھی راہداری میں روک کر اپنا مسئلہ بتا دیا کرتا تھا، اور وہ اسے ایسے حل کرواتے تھے کہ محسوس ہوتا تھا کہ صرف جیسے میرے ہی مسئلے کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جا رہا ہے، حالانکہ سب کے ساتھ وہ ایسا ہی برتاؤ رکھتے تھے. اور یہ خوش اخلاقی جو تھی صرف ان کی اپنی ذات کا حصہ نہیں تھی، آج بھی UMT کے سارے سٹاف میں، ریکٹر سے لے کر سیکیورٹی گارڈ تک، آپ کو پورے سٹاف میں وہ خوش اخلاقی نظر آتی ہے. جو تربیت، ایک ماحول جو وہ UMT کو دے گئے، وہ آج بھی وہاں پہ موجود ہے. اور ایک محبت کا اور علم کا ایک خوبصورت سا امتزاج ہے UMT، اور ڈاکٹر صاحب اس کی روح رواں تھے. اور تکلیف ہوتی ہے بہت زیادہ UMT میں اب بھی قدم رکھتے ہوئے، بہت زیادہ اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ وہ وہاں پہ موجود نہیں ہے، مگر ان کی غیر موجودگی کا احساس آج بھی UMT میں آپ کو ملتا نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب وہیں موجود لگتے ہیں. جی، ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے ان کی شخصیت کی خوبصورتی، شگفتگی، اور ان کے جو ہے نا لوگوں کے ساتھ ملنا، ان کا رویے، اور وہ ساری خوبصورتیاں ماشاءاللہ آپ نے بیان کی. ڈاکٹر صاحب غالباً جو خرم مراد مرحوم تھے ان کے صاحبزادے تھے، تو اس حوالے سے ان کے کافی علمی کارنامے بھی، علمی تحقیقی کام بھی ہے جو ابھی تک اگرچہ پبلش نہیں ہوا، شائع نہیں ہوا. تو اس حوالے سے کیا آپ کے معلومات ہیں؟ میرے پاس اس بارے سے معلومات یہ ہے کہ ایک تو ڈاکٹر صاحب جیسے ان کا تعلق ایسے گھرانے سے تھا، پڑھنے لکھنے والے گھرانے سے تھا، اور خرم مراد صاحب کی تحریر ہمارے سامنے سب موجود ہے. ڈاکٹر صاحب ایک تو خود بہت زیادہ علم سے شغف رکھتے تھے، اور بہت زیادہ وہ مقالہ جات اور بہت زیادہ وہ مضامین وہ ہر وقت پڑھتے رہتے تھے، اور یہ علم نظر آتا تھا. اور وہ خود بھی بہت زیادہ تحریر میں لکھنے میں بھی مصروف رہتے تھے، لکھنے لکھانے میں بھی، اور کچھ ان کی تصانیف موجود ہیں بھی، لیکن بہت سی ایسی چیزیں ہیں، بہت سی ان کی شخصیت کے ایسے پہلو ہیں جو ابھی تک بہت سے لوگوں کے سامنے نہیں ہیں. تو ان کی جو شہادت ہوئی خنجراب میں ہوئی، وہاں سے واپسی آ رہے تھے، تو ان کے صاحبزادے بھی وہاں ساتھ میں تھے، کوئی ایسی خبر ہم نے سنی تھی. تو ابھی ان کی فیملی، ہاں جی ہاں جی، فیملی کے کیا صورت حال ہے؟ وہ اس صدمے سے باہر نکل پائی ہے؟
ان کی فیملی ظاہر ہے صدمہ اتنا بڑا تھا کہ اس صدمے سے تو ابھی یو ایم ٹی کی پوری فیملی نہیں نکل پائی کہ یہ زخم ایسا ہے کہ کبھی بھر نہیں پاتا. تو ان کی فیملی کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں. تو ایسا ہی کہ حادثے کے دوران ان کے جو صاحبزادے ہیں ابراہیم مراد وہ ہی گاڑی ڈرائیو کر رہے تھے اور کچھ زخمی وہ بھی ہوئے تھے لیکن الحمدللہ وہ محفوظ رہے تھے. اور میں یہاں پر ذکر کروں گی کہ میں نے جیسے یو ایم ٹی سے لنگوسٹکس میں ایم فل کیا تو دوران تعلیم جب مجھے جو سب سے زیادہ اپنا تعلق ان کے ساتھ محسوس ہوتا ہے وہ ایسا تھا کہ یونیورسٹی میں مجھے محسوس ہوا کہ ایک ایسی سوسائٹی موجود نہیں ہے جو صرف طالبات کی فکری نمائندگی پر توجہ دیتی ہو. مطلب بہت سی سوسائٹیز موجود ہیں, اسلامک سوسائٹی بھی موجود ہے اور لیکن ایک طالبات کی مخصوص کوئی سوسائٹی نہیں تھی. تو میں ڈاکٹر صاحب کے پاس پہنچ گئی یہ بات کرنے کے لیے کہ مجھے ایسی سوسائٹی کی ایک کمی محسوس ہوتی ہے اور ایسا کچھ کام کرنا چاہتی ہوں, اور ان سے ساری بات کی کہ یہ کرنا ہے. تو ڈاکٹر صاحب نے کچھ تجاویز کے بعد جب میں نے ان کو درخواست ایک دی تھی اس میں کافی سارے نام میں نے لکھے تھے کہ ان میں سے کوئی ایک نام چوز کر دیں. یو ایم ٹی گرلز کے نام پہ انہوں نے سرکل کیا, اس کو فائنل کیا اور اسی درخواست کے اوپر ماہانہ فنڈ بھی انہوں نے اس سوسائٹی کے لیے مختص کر دیا. اور یہ میرا ایک ڈائریکٹ ان کے ساتھ تعلق تھا, یہ نہیں کہ میں نے کچھ فورم استعمال کیا ہو یا جیسے پارٹیسپینٹ افیئرس کے فورم ہیں تو ان کے تھرو نہیں. ڈاکٹر صاحب سے ایک ڈائریکٹ سے تعلق تھا کہ انہوں نے خود سے وہ فنڈ ہمیں جاری کر دیا اور آج تک وہ فنڈ مل رہا ہے. میرا یونیورسٹی سے تعلق ختم ہو گیا ہے لیکن ایسے واقعات ہر جگہ ہر طالب علم کے ساتھ, ہر طالب علم کی زندگی میں جو یو ایم ٹی میں جس نے تعلیم حاصل کیا اس کا ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ایسا کوئی نہ کوئی تعلق ضرور موجود ہے. تو وہ جو دکھ ہے وہ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا. جب بھی کوئی یو ایم ٹی میں قدم رکھے گا وہ طالب علم جو ڈاکٹر صاحب کی زندگی میں اس یونیورسٹی میں جاتا رہا ہے تو وہ دکھ ہمیشہ ہمیشہ اسے گھیرے رکھے گا اور وہ تکلیف کبھی بھی ختم ہو نہیں پائے گی. بہت شکریہ ام الہدیٰ, آپ نے ہمارے ساتھ بات کیا. نوازش سلامت رہیے. ام الہدیٰ نے ڈاکٹر حسن صہیب مراد صاحب کے حوالے سے ہمیں بتایا کہ کس طرح کی خوبصورت شخصیت تھی, کس طرح کی پرسنالٹی تھی, علمی, فکری, ادبی, اور ساتھ میں طلبہ کے ساتھ ان کا ایک ریلیشن شپ کتنا کلوز ہوتا تھا اور کس طرح وہ طالبات کا خیال رکھتے تھے, اور ان کی شخصیت میں جاذبیت, شگفتگی اور حسن تھا, اور بہت بڑی علمی شخصیت تھی ڈاکٹر حسن صہیب مراد صاحب. انہوں نے جو جماعت اسلامی کے نائب امیر تھے خرم مراد, بھوپال کے تھے, اس کے بعد یہ پاکستان منتقل ہو گئے اور کراچی میں انہوں نے تعلیم حاصل کی, جماعت اسلامی کے نائب امیر رہے. بڑی معروف شخصیت ہے خرم مراد مرحوم. ان کے یہ صاحبزادے تھے. ان کی تعلیم بھی بنیادی طور پہ ڈھاکہ میں ہوئی, اس کے بعد امریکہ میں انہوں نے پڑھا, برطانیہ سے انہوں نے پی ایچ ڈی کی, اس کے بعد یو ایم ٹی انہوں نے آ کے یونیورسٹی بنائی. بہت پاکستان کی نامور یونیورسٹی ہے, وہاں کے جو نکلنے والے ان کی پاکستان کے لیے بہت زیادہ خدمات ہیں اور مختلف علمی شعبوں میں وہ اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب بھی ان لوگوں میں سے تھے جن کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے, بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدار پیدا. اگلے ہمارے جو شخصیت ہے جس پہ ہم بات کریں گے جو 2018 میں ہم سے بچھڑی, وہ مولانا سمیع الحق مرحوم ہے جن کو بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا. مولانا سمیع الحق مرحوم پہ اگر ہم بات کریں 18 دسمبر 1937 کو آپ کی ولادت ہوئی, آپ پیدا ہوئے, اور اس کے بعد اپنی جو مدرسہ تھا ان کے والد صاحب وہ مدرسہ چلا رہے تھے اوکاڑا کھٹک, وہیں پہ بنیادی تعلیم حاصل کی, دینی تعلیم, فقہ, منطق اور علم, صرف وغیرہ یہ چیزیں انہوں نے وہیں سے پڑھی. اس کے بعد اسی مدرسے میں محتمیم بھی بنے, اسی مدرسے میں ذمہ داریاں بھی انہوں نے اپنی نبھاتے رہے. مولانا سمیع الحق مختلف دینی سیاسی جماعتوں کے متحرک لیڈر بھی رہے, رکن بھی رہے, متحدہ مجلس عمل کے بانی رکن رہے, اسی طرح حرکت المجاہدین نامی ایک تنظیم کے بھی بانی انہیں شمار کیا جاتا ہے. اسی طرح مولانا سمیع الحق اپنی وفات تک, اپنے شہادت تک جو ہے وہ اپنے دفاع پاکستان کونسل کے چیئرمین رہے. مولانا سمیع الحق پاکستان میں قد آور علمی شخصیت سمجھی جاتی تھی. ان کا ایک بہت بڑا کردار تھا افغانستان اور پاکستان کے درمیان. ان کے ہزاروں طالب علم جو نکلے تھے وہ افغانستان کے تھے, وہاں گئے, وہاں کے امن میں, وہاں کے معاشرے میں, وہاں کی سوسائٹی میں کردار ادا کرنے کا ان کو موقع ملا. تو مولانا سمیع الحق ایک نامور عالم دین تھے جو 2018 میں ہم سے بچھڑے. ان کو بے دردی کے ساتھ 2 نومبر 2018 کو ان کے گھر میں شہید کیا گیا. ابھی تک ان کے قاتل سامنے نہیں آئے, ابھی تک ان کے قاتل کو نہیں پکڑا گیا. مولانا سمیع الحق کی جو علمی خدمات تھی وہ ان کے شاگرد ہیں جو
لاکھوں کی شکل میں پورے پاکستان میں دنیا بھر میں ان کے شاگرد پھیلے ہوئے. اور مولانا سمیع الحق کا ایک فتویٰ بہت مشہور ہوا تھا. وہ فتویٰ تھا 2013 میں جب ٹی ٹی پی نے دہشت گردوں نے پولیو کے خلاف ایکشن کیا تو اس وقت مولانا نے پولیو کا حق میں فتویٰ دیا تھا. ان کو وہ فتویٰ بہت مشہور ہوا تھا. تو مولانا پاکستان کے دینی حلقے میں ان کو قد آور شخصیت سمجھا جاتا, سب کے لیے قابل احترام تھے, سب کے لیے ریسپیکٹیبل تھے, سب ان کا احترام کرتے تھے. جن کو ہم نے کھویا ان میں مولانا سمیع الحق بھی شامل تھے. اسی طرح ہماری تیسری شخصیت جن پہ ہم بات کریں گے شیخ ابوبکر الجزائری تھے. یہ عالم اسلام کے قد آور عالم دین تھے, علمی شخصیت تھے. یہ جزائر میں پیدا ہوئے, جو مسلمان ملک ہیں الجزائر, وہاں پیدا ہوئے اور شروع میں وہیں پہ تعلیم حاصل کی. اس کے بعد وہاں حزب البیان نامی ایک سیاسی جماعت میں شمولیت اختیار کی. وہاں کے حکمران کے ساتھ نہیں بنی تو سعودی عرب آئے, یہاں پہ تعلیم حاصل کی. اور ان کی خاص بات یہ ہے, اتنے بڑے عالم تھے کہ انہوں نے 50 سال تک مسجد نبوی میں تفسیر کا اور قرآن کا حدیث کا درس دیا. تو ان کے شاگرد بہت تھے, بڑی تعداد میں ان کے شاگرد تھے, پوری دنیا سے آتے تھے اور بیٹھتے تھے ان کے حلقے درس میں. بڑی انہوں نے علمی خدمات انجام دی. یہ مدینہ یونیورسٹی, جو مشہور مدینہ یونیورسٹی ہے, اس میں استاد بھی رہے, پڑھاتے رہے. تو ان کی بڑی علمی خدمات ہیں ابوبکر الجزائری کا. وہ بھی اس سے سال داغ مفارقت دے کر گئے. ان کی علمی تصنیف میں سب سے زیادہ جو مشہور ہے, جو پوری دنیا میں پڑھی جاتی ہے, اس کے ترجمے ہوئے, اس کو پڑھا جاتا ہے, وہ منہاج المسلم ہے. وہ مشہور ان کی تصنیف ہے. اور اسی طرح اس کی دوسری کتاب رسائل الجزائری, یہ 23 رسالے ہیں جو شیخ ابوبکر الجزائری کے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. انہوں نے امت کے لیے بہت کچھ علمی کام چھوڑ کے وہ اس سال ہمیں داغ مفارقت دے کر گئے. ہماری تیسری شخصیت پاکستان کی جو ادبی شخصیت تھی, علمی شخصیت تھی, وہ تھے مشتاق احمد یوسفی صاحب. یہ مشہور مزاح نگار تھے. بھارت میں پیدا ہوئے 4 ستمبر 1921 کو, اور اس کے بعد یہ پاکستان ہجرت کر کے آئے. پاکستان میں جب یہ ہجرت کر کے آئے تو کہا جاتا ہے کہ بھارت کو تقسیم ہند سے جو سب سے بڑا نقصان ہوا وہ مشتاق احمد یوسفی کا ہجرت کر کے پاکستان جانا تھا. یہ اتنی بڑی شخصیت تھی. پہلے یہ بینکر تھے, تو یہاں آئے, پاکستان میں مختلف ذمہ داریاں انہوں نے ادا کرتے رہے, مختلف عہدوں میں رہے, مختلف بینکوں کی سربراہی کرتے رہے. لیکن مزاح میں اس کا ایک بہت بڑا نام تھا. مزاح نگاری میں اس کے مقام کا, اس کے ٹکر کا کوئی ابھی تک پیدا نہیں ہوا اردو ادب میں. ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب بات کرتے ہیں تو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہم مزاح کے عہد یوسفی میں رہتے ہیں. یوسفی صاحب بھی 2018 میں ہمیں داغ مفارقت دے کر گئے. انہیں پاکستان کے بہت سارے اعزازات ملے, بہت سارے گولڈ میڈل ملے. ان میں سے ایک ستارہ امتیاز ان کو ملا, اور اسی طرح ہلال امتیاز ملا, آدم جی انعام ملا. تو یوسفی صاحب ایک نستعلیق شخصیت تھے, ایک خوبصورت شخصیت تھے, جو 2018 میں ہمیں داغ مفارقت دے کر گئے. یہ چند شخصیات کا ہم نے انتخاب اس لیے کیا کہ ہمارے جو مسلمان ہیں, ہمارا جو مسلم معاشرہ ہے, سوسائٹی ہے, ہماری نوجوان نسل ہے, ان کو اس بات کی سمجھ آئے کہ ہمارے آئیڈیل کون لوگ ہیں, ہمارے جو ہیروئزم کون, کس کو ہم فالو کریں, کہ کون ہمارے ہیرو. ہمارے ہیروز وہ نہیں ہیں جو فلمی دنیا میں کام کرتے ہیں. ہمارے ہیروز وہ نہیں ہیں جو جن کو ہم یورپ کو فالو کر کے ان کو ہیروز مانتے ہیں. ہمارے اصلی ہیروز وہ ہیں جو ہمارے علمی دنیا میں, ادبی دنیا میں, تحقیقی دنیا میں انہوں نے کام کی. یہ 4 شخصیات کے میں نے آپ کے سامنے رکھا. اللہ تعالیٰ ان سب کو بخش دے, ان کے گناہ معاف کرے. انہوں نے امت کے لیے اپنے اپنے فیلڈ میں, اپنے اپنے شعبے میں, مسلم معاشرے میں انہوں نے بڑا کام کر کے گئے. تو یہ 4 شخصیات صرف میں نے اس لیے پیش کیا کہ سال 2018 کے اینڈ پہ ہمارے میگزین, ہمارے ٹی وی چینل ایسی شخصیات کو دکھاتے, فلمی ستاروں کو, کہ یہ ہم سے بچھڑ گئے. لیکن ایسی گوہر نایاب, ایسی قیمتی شخصیات کو نہیں دکھاتے ہیں جنہوں نے ہماری فکر کو تبدیل کی, جنہوں نے ہماری سوچ کو تبدیل کی, جنہوں نے ہمارے معاشرے کو علمی سرمایہ چھوڑ کے گئے, جن کا ذکر خیر بہت دیر تک اور دور تک چلا جائے گا. تو تیسرا ہمارا ٹاپک آج کا جس پہ ہم بات کریں گے, پاکستان میں احتساب کا عمل اور ممکنہ سیاسی بحران. آپ کے علم ہے کہ پاکستان میں اس وقت سخت قسم کے جو ہے سیاسی بحران کی پیشگوئیاں کی جا رہی ہے. اپوزیشن کا چونکہ احتساب ہو رہا ہے, بینک سکینڈلز نکلے, جعلی اکاؤنٹس نکلے, اس کے بعد جو ہے اپوزیشن بڑی پریشان ہے, جن میں دونوں بڑی اپوزیشن جماعتیں, مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی, وہ چاہتی ہیں کہ کسی طرح سے حکومت کو گرائے. تو اس سلسلے میں ہمارے جو بلاول بھٹو صاحب ہیں, انہوں نے بیان دیا ہے کہ زرداری صاحب
جو ان کے والد بزرگوار ہیں جن کا نام کرپشن میں بہت بڑا نام ہے، ان کا کرپشن میں بڑا نام انہوں نے کمایا ہے، ڈاکو چوریوں میں بڑا نام کمایا ہے، ACL میں ان کا نام ڈالا گیا ہے. تو اگر میرے والد بزرگوار اجازت دے تو میں 10 دنوں میں حکومت گرا سکتا ہوں. یہ بیان ہے بلاول بھٹو کا، پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین بلاول بھٹو کا، کہ اگر والد بزرگوار زرداری صاحب اجازت دیتے ہیں تو 10 دنوں میں ہم حکومت گرا سکتے ہیں. اس کے جواب میں حکومتی ترجمان فواد چودھری نے کہا تیرا باپ نہیں گرا سکا، بیٹا کیا گرائے گا حکومت. تو اس طرح کی سیاسی بحران کی طرف جاتی صورتحال ہے. جبکہ ہمارے جو چیف جسٹس ہیں انہوں نے کہا کہ اگر گورنر راج لگتا ہے سندھ میں تو اسے منٹوں میں اڑا دیا جائے گا. تو کہیں پہ پیش گوئیاں ہو رہی ہیں کہ سندھ حکومت کو گرایا جا رہا ہے، جبکہ جواباً سندھ کی جو پارٹی ہے پیپلز پارٹی، سندھ کی پارٹی تو نہیں کہنے چاہیے لیکن عملاً وہ سندھ کی پارٹی بن کے رہ گئی، ان کا جو کام ہے وہ ختم ہوا پورے پاکستان میں. تو وہ اس طرح کے تھریٹ کر رہی ہے، اس طرح کی دھمکیاں دے رہی ہے کہ وہ وفاق میں حکومت کو گرائے گی اگر سندھ میں حکومت کو چھیڑا گیا. تو ابھی صورتحال یہ ہے کہ جس طرح کے فواد چودھری صاحب کے بیانات آئے، جو سیکرٹری اطلاعات ہے حکومت کے ترجمان ہیں، ان کے جس طرح کے بیانات آئے اس سے لگ ایسے رہا ہے کہ حکومت نے سندھ حکومت کو گرانے کا وفاق نے ارادہ ملتوی کیا ہے. چونکہ یہاں پہ بھی ان کے عددی برتری اتنی زیادہ نہیں ہے تو گورنر راج بھی لگنے کا کوئی امکان نہیں ہے. البتہ حکومت کی یہ کوشش ہے، حکومت کی یہ منشا ہے، حکومت کی یہ چاہت ہے کہ جو سندھ کے وزیر اعلیٰ صاحب ہیں جن کا نام ACL میں ڈالا گیا ہے، کرپشن میں جن کا نام آیا ہے، جعلی اکاؤنٹس میں جن کا نام آیا ہے، اس کو تبدیل کیا جائے. یہ تبدیلی پیپلز پارٹی خود کرے. اپنے وفاق سے یہ تبدیلی نہ ہو. جس طرح عمران خان صاحب نے آج اس طرح کی بات کی ہے کہ یہ تاثر نہیں جانا چاہیے کہ ہم سندھ میں حکومت کو گرانا چاہتے، بلکہ سندھ میں نہ تو گورنر راج لگنے والا ہے، نہ ہی وہاں پہ حکومت گرائی جائے گی، بلکہ جن کا کرپشن میں نام آیا ہے انہیں اخلاقی جواز کا مظاہرہ کرتے ہوئے اخلاق کا، انہیں اپنے عہدے سے الگ ہونا چاہیے. اور پیپلز پارٹی خود وہاں پہ اپنے کسی بندے کو وزیر اعلیٰ نامزد کرے اور اس بحران سے نکل آ جائے. جبکہ دوسری طرف حکومت کو گرانے کے لیے کوشش میں خود مسلم لیگ نون جو اپوزیشن جماعت ہے ان کی بھی کوشش ہے کہ کسی طرح کیسے حکومت کو گرایا جائے. تو وہاں پہ ان کی پنجاب میں مجبوری ہے، وہاں پہ حکومت جو ہے کوشش ان کی ہے کہ وہاں پہ تحریک انصاف کو نقصان پہنچائے، اپنی حکومت بنائے. تو اس طرح کے کچھ سیاسی بحران پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی. بنیادی نقطہ، بنیادی محور یہاں پہ یہ ہے کہ حکومت اور اپوزیشن اس وقت اگر چاہتی ہیں کہ اس جمہوری پروسیس کو آگے بڑھایا جائے تو یہ آگے بڑھ سکتا ہے. ورنہ اگر صرف احتساب سے بچنے کے لیے، صرف اپنے ڈاکو کو چھپانے کے لیے، اپنی چوریوں کو چھپانے کے لیے اگر کوشش کرتی ہیں تو یہ احتساب کا عمل کو بھی نقصان پہنچے گا اور جمہوریت کو بھی نقصان پہنچے گا. اس وقت ہمارے ساتھ فون کال پہ موجود ہیں بشارت حسین صاحب. السلام علیکم. عبدالحمید لون صاحب ہیں، بشارت حسین صاحب ہیں. السلام علیکم لون صاحب. جی وعلیکم السلام. لون صاحب پروگرام میں خوش آمدید ہے. سال 2018 گزر چکا، نیا سال کا آغاز ہوا، لیکن کشمیری قوم کی تقدیر نہیں بدلی. سال 2018 میں کشمیریوں پر کیا بیتی، سال 2018 کشمیریوں کے لیے کیسے رہا، آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ جیسا کہ ہم پورے امید ہیں کہ 2019 جو نیا سال آیا ہے یہ صبح کی نوید لے کر آئے گا. کشمیری اپنی آزادی کے لیے جو قربانیاں پیش کر رہی ہیں، جو لازوال قربانیاں وہاں کشمیری عوام دے رہے ہیں، اور ہم پورے امید ہیں انشاءاللہ کہ فیوچر میں ہم ہندوستان سے آزاد ہو کر جو ہے پاکستان کا حصہ بنیں گے. اگرچہ 2018 سال جو ہے بھاری رہا کشمیریوں پہ، اس میں ہندوستان پچھلے 70 سال سے جس طرح سے کشمیریوں کی نسل کشی پہ گامزن ہے اور 5 لاکھ سے زائد کشمیریوں کو شہید کیا گیا، اس سال بھی ہندوستان اسی روش پہ قائم رہا اور کشمیریوں کی نسل کشی پہ گامزن رہا، جہاں 375 لوگوں کو شہید کیا گیا، جس میں 10 خواتین بھی شامل ہیں. اسی طرح 1000 سے زائد آپریشن کاروائیاں کی گئی، جس میں تلاشی، محاصرہ اور چھاپے، شب روز کشمیریوں کو تنگ کرنا. یہ ہندوستان کی جو چنچلائی پالیسی ہے اس سے وہ خود جو ہے وہ دنیا کے اندر ایکسپورٹ ہوتا جا رہا ہے. اسی دوران انہوں نے 21 کشمیریوں کو حراست کے دوران شہید کیا، حکومت خانوں کے اندر ان پہ تشدد کیا گیا. اسی طرح سے 34 خواتین بیوہ ہوئی ہیں جن کے شوہروں کو مار دیا گیا ہے.
75 ایسی خواتین ہیں جن کی بےحرمتی کی گئی ہے, 78 بچے یتیم ہو گئے ہیں. اسی طرح ہندوستان نے وہاں پر 1300 افراد کو ٹیلنٹ کا جو ہے نشانہ بنایا جن سے ان کی بینائی متاثر ہوئی ہے. اسی طرح سے 2500 کے قریب لوگ جس میں حریت کانفرنس کے جو نظام ہیں, جس میں وہاں طلبہ ہے, جس میں خواتین ہیں, جس میں نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد ہے, آسیہ اندرابی صاحبہ سمیت جو ہے 2500 لوگوں کو گرفتار کیا گیا اور ان سے جعلی جو ہے مقدمے جو ہے وہ اپنا ان کے اندر ایک کالے قوانین جو وہاں نافذ ہے ان کے تحت ان کو حراست میں لیا گیا. اور اسی طرح NIA جو بدنام زمانہ ایجنسی ہے اس کا سہارا لے کر کشمیریوں کو توڑنے کی کوشش کی گئی ہے. اسی طرح سے 3700 کے قریب افراد زخمی کیے گئے ہیں جو ٹیلٹ اور بلٹ کا نشانہ بنائے گئے. وہاں پر 605 رہائشی مکانات تباہ کیے گئے یا جو پراپرٹیز ہے کشمیریوں کے باغات کو تباہ کیا گیا ہے. اسی طرح سے وہاں پر سکول کالجز ان کو ڈسٹرائے کیا گیا ہے. وہاں ایجوکیشن متاثر ہے, وہاں پر ہیلتھ کی سہولیات نہیں ہے, وہاں پر کشمیریوں کی زندگی کو ایجنٹ بنا دیا گیا ہے. تو اسی طرح سے چنکیائی پالیسی کے گامزن ہے وہ, اور ہر سال ہر دن وہ دن دور نہیں جب ہم انشاءاللہ اس ظلم سے نجات پائیں گے. تاہم دنیا خاموش ہے. اقوام متحدہ شتر ملک کی طرح اپنے سر کو پروں کے اندر چھپا کر بیٹھا ہے جو اس کے اوپر سوالیہ نشان ہے. جی لون صاحب, بہرحال کشمیری جو ہے اپنے حق پہ مبنی جدوجہد کو جاری رکھیں گے, اور جب تک میں بھارتی فورسز کا انخلا وجود میں آ جاتا ہے ہم اپنے حق سے دستبردار نہیں ہو سکتے. جی لون صاحب, خوب آپ نے کہا کہ 2019 جو ہے آزادی کا سال ہوگا انشاءاللہ کشمیریوں کے لیے. اس سلسلے میں آپ بتائیں, آپ UK بھی گئے, وہاں پہ اگلے مہینے جو ہے وہاں پہ ایک ایسے کانفرنس ہو رہی ہے, سیمینار ہو رہا ہے کشمیر کے حوالے سے جس میں پاکستان شریک ہو رہا ہے. تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں, پاکستان کی جو نئی گورنمنٹ ہے, عمران خان صاحب کی حکومت ہے, کشمیر خاص کے لیے مخلص ہے؟ دیکھیں بین الاقوامی سطح پہ اس وقت ہندوستان رسوا ہوتا جا رہا ہے, اس کی ڈپلومیسی جو ہے وہ ناکام ہوتی جا رہی ہے, فیل ہوتی جا رہی ہے. آپ نے دیکھا یونائٹڈ نیشن کی ہیومن رائٹس کمیشنر کی رپورٹ آئی ہے جو ہندوستان کے لیے تکلیف دہ تھی. اسی طرح سے جنوری 2017 میں جو برطانیہ پارلیمنٹ میں رپورٹ پیش کی گئی ہے, اور حال ہی میں آل پارٹیز پارلیمانی گروپ نے ایک رپورٹ پیش کی جو ہندوستان کے لیے انکمفرٹیبل ہے, اور ہندوستان ایکسپورٹ ہوتا جا رہا ہے. دنیا کا میڈیا اب ہمیں جو ہے کشمیر کو وہ کوریج دیتا ہے اور ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرتا ہے. جہاں ہندوستان اس وقت انٹرنیٹ پہ پابندی لگائے ہوئے ہیں, وہاں ذرائع ابلاغ کے ادارے ان پہ قدغنے ہیں, وہاں پر پاکستانی ٹی وی چینل کو آف ایئر کر دیا گیا ہے, جو اخبارات ہیں ان کی ویب سائٹ کو بلاک کیا گیا ہے, سری نگر میں جو اخبارات نکلتے ہیں ان پہ بھی قدغن ہے. تو اس کے باوجود سوشل میڈیا پہ ہندوستان کے اس چہرے کو ہم نے بے نقاب کر دیا, ہمارے نوجوانوں نے بے نقاب کر دیا ہے, اور وہ رسوا ہوتا جا رہا ہے. اگر اس وقت دنیا میں جانے کی اشد ضرورت ہے. عمران خان کی گورنمنٹ جب سے آئی ہے ہمیں بڑی توقعات وابستہ ہیں ان سے, کیونکہ خان صاحب کی جو لینگویج ہے انٹرنیشنل لینگویج ہے, اس کے پاس جو ٹیم ہے وہ ڈپلومیٹک لینگویج رکھتی ہے, اور اس کے بعد اس کا دنیا کے اندر بڑا فین ہے, فالوور ہے. اور اللہ کا فضل ہے کہ اس وقت تینوں حکومت ادارے اور کشمیری حریت کانفرنس ایک پیج پہ ہیں. اور اب ہمیں دنیا کے اندر جانا ہوگا جہاں لابی کی ضرورت ہے. OIC کو جو ہے اس وقت ہم نے آگے لانا ہوگا, ان کو رول دینا ہوگا. اس کا یورپی یونین کے اندر جانا ہوگا, اور عنقریب یورپی پارلیمنٹ کے اندر بھی اپنا جو واجد خان صاحب ہے MEP وہ ایک قرارداد لا رہے ہیں, اس پہ بھی کام ہو رہا ہے. جب ہم برطانیہ گئے وہاں لوگوں نے جس طرح سے بھی بھارتی اٹراسٹیز کو اپنا ہائی لائٹ کیا ہے, یا جہاں جو وہاں وہ کام کر رہے ہیں, اس وقت بھی آپ دیکھیں جو رپورٹ آئی ہے جو کشمیر میڈیا سروس نے جاری کی ہے, جو ایک مصدقہ ادارہ ہے, اور جہاں پر دنیا کے میڈیا نے اس کو جو ہے کور کیا ہے, اس رپورٹ کو شائع کیا ہے, یہ ہندوستان کے لیے تکلیف دہ ہے. برطانیہ میں دیکھ کر جو لوگ اس وقت کشمیر کاز کے لیے کام کر رہے ہیں, جو ایکٹیو ہے راجہ نجابت حسین جیسے لوگ, یا جو بھی وہاں لوگ کام کر رہے ہیں, ان کو ہم سراہتے ہیں. اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب بین الاقوامی سطح پہ رسوا اور ذلیل ہوگا ہندوستان. اور جب تک میں کشمیری اپنا حق الارادت حاصل کر لیتے ہیں, ہم ہر محاذ پہ لڑیں گے, ڈپلومیٹک محاذ پہ لڑیں گے, سیاسی محاذ پہ لڑیں گے. اور مسلح جدوجہد بھی ہمارے نوجوان کر رہے ہیں جو UN چارٹر کے مطابق جائز ہے. اور بھارت جس طرح سے کشمیر کو جو ہے ایک وہ لیبل دینے کی کوشش کر رہا تھا, تاہم دنیا نے اسے بتا دیا کہ یہ انڈیجنس موومنٹ ہے, کشمیریوں کی اپنی موومنٹ ہے,
لہٰذا ہندوستان ہر جگہ فیل ہوتا جا رہا ہے. اس میں مزید آگے بڑھنے کی ضرورت ہے, جہاں میڈیا ہمیں جو ہے ایک اہم رول ادا کر سکتا ہے. پاکستان کا جو ڈیجیٹل میڈیا ہے بدقسمتی سے وہ سویا ہوا ہے, وہ جو ہے غفلت کی نیند سویا ہے. اسے چاہیے کہ وہ ٹاک شو ڈبیٹ کرے جس طرح ہندوستان پروپیگنڈا کرتا ہے پرائم ٹائم میں, پاکستان کے خلاف, تاریخ آزادی کے خلاف. تم ہم نے پروپیگنڈا نہیں کرنا ہے, ہم نے حقائق کو سامنے لانا ہوگا, ہم نے اٹراسٹیز کو سامنے لانا ہوگا. جو ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہے مقبوضہ کشمیر میں اس کو ہم ہائی لائٹ کریں, اتنا ہی کافی ہے. لہٰذا میڈیا کا بھی رول بنتا ہے, تو انشاءاللہ ہم سب مل کے آگے بڑھیں گے اور ہندوستان کو ایکسپورٹ کریں گے. بہت شکریہ عبدالحمید لون صاحب, سلامت رہیے. لون صاحب ہمارے سیکرٹری اطلاعات ہیں جو حریت کانفرنس ہے اس کے, تو انہوں نے بہت دکھ بھری اور درد بھری کہانی سنائی 2018 اہل کشمیر پہ کیسے رہا, وہاں کتنی شہادتیں ہوئی, وہاں کتنے گھر مسمار ہوئے, وہاں کتنے جوانوں کو ٹارچر کیا گیا, کتنے ہماری عفت مآب عزت مآب بہنوں کے آنچل نوچے گئے, کتنے وہاں پہ جو ہے جنازے اٹھے, کتنی شہادتیں ہوئی, کتنے بازار ویران ہوئے, کتنے تعلیمی ادارے تباہ ہو گئے, اور کتنا ان کا جو سٹرکچر ہے, ان کی تجارت ہے, ان کا کاروبار ہے, سب تباہ ہو گیا. تو اسی طرح کشمیر کے حوالے سے ایک دوسری بات یہ کہ جو فیس بک ہے سماجی ویب سائٹ, انہوں نے بھی کشمیر کے اندر جو ہے فری کشمیر کے حوالے سے جو موومنٹ چل رہی تھی فیس بک کے اندر, اس طرح کی ویڈیو جو کشمیر کے فری کشمیر کے لیے چل رہی تھی, ان کو ہٹانے کی مہم شروع کی ہے. کشمیر کے حوالے سے آپ کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں یا کوئی بھی ایسی چیز بات کر رہے ہیں کشمیر کے حوالے سے جو کشمیریوں کو آزادی دینے کے حوالے سے ہوگی, اس کو فیس بک نے ہٹانے کی مہم شروع کی ہے. ہندوستان کی ہدایت کے اوپر, ہندوستان کے ایما پر, ہندوستان کے کہنے پر. یہ تمانچہ ہے بین الاقوامی برادری کے منہ پر, یہ تمانچہ ہے ان لوگوں کے منہ کے اوپر جو انسانی حقوق کی بات کرے. کشمیر میں انسان مر رہے ہیں, کشمیر میں انسانوں کے جنازے اٹھ رہے ہیں, کشمیر زندہ انسانوں کا قبرستان ہے. وہاں کے چنار, وہاں کے خوبصورت وادیاں, وہاں کے سبزے رو رہے ہیں, وہاں ماتم ہو رہا ہے. 2018 میں اتنی شہادتیں ہوئی, وہاں پہ اتنے بچے مارے گئے, ان کے بچوں کو جو ہے فوجی وہاں انڈین فوجی گن لے کے وہاں ان کے اوپر گولیاں برسا رہے ہیں. تو انسانی ضمیر کب جاگے گا؟ انسانی ضمیر کو جھنجھوڑنے کی ضرورت ہے. پاکستان نے عالمی برادری کی توجہ اس طرح مبذول کرانے کے لیے اگلے مہینے یو کے میں کانفرنس رکھی ہے, جس میں ہمارے وزیر خارجہ اور ہماری پوری ٹیم پاکستان کی شریک ہوگی, اور عالمی برادری کو, عالمی میڈیا کو وہاں انویٹیشن دی گئی ہے, دعوت دی گئی ہے کہ وہ آئیں اور کشمیر کے حوالے سے آگاہی حاصل کریں کہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے, اور بھارت پہ دباؤ ڈالے کہ وہ کشمیر کے تصفیے کو, کشمیریوں کی مرضی کے مطابق ان کو حق کے خود ارادیت دیا جائے اور کشمیر کے مسئلے کا حل نکالا جائے. کشمیر پہ ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے عبدالحمید لون صاحب جو کہ حریت کے سیکرٹری اطلاعات ہیں. آگے بڑھتے ہیں. ہمارا اگلا جو ٹاپک ہے جس پہ ہم بات کر رہے تھے کہ پاکستان میں جس طرح کا سیاسی بحران پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے سیاسی جماعتوں کی طرف سے, اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے, اور کسی حد تک حکومت کے ایسے وزراء جو احتیاط نہیں کرتے بیانات دینے میں, وہ پاکستان کے لیے بہتر نہیں ہوگا. پاکستان کے فیوچر, پاکستان کے مستقبل کے لیے پاکستان متحمل نہیں ہے اس وقت کسی طرح کے سیاسی بحران پیدا کیا جائے. جس طرح کے خطے کی صورتحال ہے, جس طرح امریکہ کا یہاں سے انخلا ہو رہا ہے, پاکستان ایک قائدانہ کردار ادا کرنے کی پوزیشن میں, جس طرح پاکستان سی پیک یہاں پہ آ رہا ہے, تو اس ساری صورتحال میں پاکستان اس کا متحمل نہیں ہے کہ یہاں پہ کوئی سیاسی بحران پیدا کیا جائے. اگر کوئی سیاسی بحران پیدا ہوتا ہے تو یہ ملک و قوم کے لیے بہتر نہیں ہے. لہٰذا تمام سٹیک ہولڈرز, تمام جماعتیں, ہماری جو تمام پارٹیاں ہیں, وہ اس بات پہ سوچ و بچار کرے, اس بات پہ سوچے کہ ہم نے پاکستان کو کہاں لے کے جانا ہے. پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے یا پاکستان کو ہم نے تباہی کی طرف, وہی پرانی سیاست, وہی پرانی جوڑ توڑ, وہی پرانے اپنے مفادات کی سیاست وہاں پہ کرنی ہے. اس وقت فون کال پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں بشارت حسین صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جمال صاحب کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ الحمدللہ. بشارت صاحب خوش آمدید پروگرام میں. ہم بات کر رہے ہیں پاکستان میں جس طرح سیاسی بحران کی طرف جا رہا ہے, ایک دوسرے کو تھریٹ کی جا رہی ہے. آپ سندھ کے حوالے سے ہمیں بتائیں کہ سندھ میں کیا صورتحال ہے. سندھ میں گورنر راج لگنے والا ہے, حکومت گرائی جائے گی, یا کیا صورتحال ہے؟ یہ کیوں اس طرح ہو رہا ہے کہ کوئی بحران کی سی کیفیت پیدا ہوتی محسوس ہو رہی ہے؟ جمال صاحب, سب سے پہلے تو میں بہت شکریہ, آپ نے مجھ سے ناچیز شخص کو جو ہے نا پروگرام میں بلایا. دراصل 2 دن سے میری طبیعت تھوڑی ناساز ہے, جس کی وجہ سے میں آپ کو نہ بھی نہیں کر سکا. بہرحال جس طرح کی ہیجانی کیفیت ہے سندھ میں نا, یہ تو ہونی چاہیے تھی, بیکاز
جمال صاحب آپ کو پتا ہے 70 سالوں سے یہ جو پارٹیاں 2-3 پارٹیاں جس طرح جو ہے نا اس ملک کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہی ہیں اور ہر حکومت میں ایک دوسرے کو بچاتے رہتے ہیں. تو اس وقت جو سچویشن نظر آ رہی ہے جہاں تک میں سمجھتا ہوں ہماری آرمی ہماری سپریم کورٹ اور حکومت جو ہے نا ایک پیش میں نظر آ رہے ہیں اور امید کی جا سکتی ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ رائٹ ڈائریکشن میں ہوگی اور کسی کے ساتھ بھی ناانصافی نہیں ہوگی. جہاں تک سندھ کا سوال ہے جمال صاحب آپ کا، سندھ میں اس وقت سندھ کی حکومت کافی مسائل کا شکار ہے کیونکہ جو سندھ کے منسٹرز ہیں سندھ حکومت کے چیف منسٹر سمیت، پھر اس کے بعد جو قومی اسمبلی کے جو ممبر ہیں جناب زرداری صاحب، وہ بھی اس طرح کے مسائل کا سامنا ان کے خلاف ریفرنسز داخل ہوں گے. زرداری کے خلاف تقریباً جو 5 ریفرنسز اور اس کے بعد 3 ریفرنسز جو مراد علی شاہ کے خلاف، اسی طرح اور بھی ان کے جو ان کے کیبنٹ کے جو رہنما ہیں ان کے خلاف بھی ٹوٹل تقریباً 16 اور 5 یہ کوئی تقریباً بنتے ہیں 21 ریفرنسز ہوں گے ان کے خلاف اگر سپریم کورٹ جو ہے نا وہ ان کو بلاتی ہے. تو میں عرض کرتا چلوں جو سچویشن جا رہی ہے سندھ حکومت کی جس طرف جا رہی ہے، جہاں تک مجھے لگتا ہے کیونکہ گورنر راج کا تو آئین میں اجازت ہے، آئین میں گنجائش ہے اس کی. آرٹیکل 1 سیکشن 232 سے لے کے 235 تک جو ہے نا گنجائش ہے اور گورنر راج جو ہے نا وہ لگا سکتے ہیں. فائنینشیل ایمرجنسی جو ہے نا وہ صدر کال کر سکتا ہے گورنر کو اور وہ گورنر راج لگا سکتے ہیں. لیکن جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ یہ گورنر راج کی طرف نہیں جائیں گے، کیونکہ آپ بھی جانتے ہیں جمال صاحب پیپلز پارٹی ایک نظریاتی جماعت ہے، اس میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو پیپلز پارٹی کے نظریاتی ورکر ہیں، ان کے رہنما ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ جس طرح کی جنگ رسائی ہوئی ہے پیپلز پارٹی کی تو وہ اس سے بچنا چاہتے ہیں. کسی طرح فاؤڈ بلاک کے چانسز بن رہے اور فاؤڈ بلاک شاید بن جائے. اس کے لیے 2-3 دن سے یہاں میٹنگز ہو رہی ہیں اور جو ان کے اتحادی ہیں اپوزیشن سندھ گورنمنٹ میں جو صوبہ سندھ میں جو ان کے اتحادی ہیں اپوزیشن کے سندھ ڈیموکریٹک والے اور اس کے بعد جو ہے ایم کیو ایم والے، ان کی ٹوٹل سیٹیں تقریباً بنتی ہیں 68 بنتی ہیں اور موجودہ جو حکومت ہے ان کے 99 بنتے. تو اسی طرح کی 17 ارکان کی جو ہے نا ضرورت ہے. تو پاسبل ہے کہ انہیں اس تبدیلی لائی جائے اور اس کی دیکھیں نا اس کی جو حکومت ہے سندھ حکومت جو ہے مراد شاہ کی جو حکومت ہے ان کی کریڈیبلٹی بھی نہیں ہے. اب ان کی گراؤنڈ ریئلٹیز پہ جائیں. ابھی پچھلے ایک سرچ کر رہا تھا، ان کا حلقہ ہے سید مراد علی شاہ کا، سیون شریف سے تھوڑا آگے ان کا حلقہ بنتا ہے. وہاں کی سچویشن ایسی ہے کہ شہر صوبہ سندھ ہے، وہاں کے لوگ جو ہیں وہ جوہروں سے پانی پیتے ہیں. وہاں اسپتالوں کا کوئی نظام نہیں ہے، پانی کا کوئی خاص نظام موجود نہیں ہے. اس کے بعد تعلیم کا تو آپ کو پتہ ہے سندھ میں کہیں بھی کوئی اس کا بہتر نظام نہیں ہے. تو جو والد جو پہلے 24 سال پہلے وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں انہوں نے بھی وہاں پہ کوئی کام نہیں کیا. اس کے بعد 2002 کے بعد یہ 2 بار الیکٹ ہوئے اسی حلقے سے مراد علی شاہ، انہوں نے بھی وہاں پہ کوئی کام نہیں کیا. تو عوام کی جو رائے جس طرف جا رہی ہے نا وہ بھی شاید ان کا ساتھ نہ دے. بس یہ جس طرح کی سچویشن کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہمارے جو معزز اداروں کو تھریڈ کر کے، ہمارے اسٹیبلشمنٹ کو، سپریم کورٹ کو بہرحال، تو یہ روش اب ختم ہونی چاہیے. جہاں تک میں سمجھتا ہوں جو 2018 اتنی اچھی خوشی دے گا اور جس طرح کی اکاؤنٹیبلٹی 2018 میں شروع نہ کی، یہ 3 سال پہلے یہ ساری اکاؤنٹیبلٹی ہوئی تھی، لیکن اس میں مسلم لیگ نون بھی ملوث ہے. انہوں نے یہ سب
بینال کورٹ کے، یہ 2014 میں جو ہے نا اس پہ انویسٹیگیشن ہوئی تھی، 2015 میں اس کی فائنلائز ہوئی تھی، اور چودھری نثار صاحب کو سب پتا تھا، انہوں نے اشارتاً کچھ الفاظ بھی کہے تھے، لیکن وہ مزید جو ہے نا اس پہ کام نہیں کیا انہوں نے. تو یہ مخلص نہیں ہے، میں جہاں تک میں سمجھتا ہوں ملک کے ساتھ. اگر یہ مخلص ہوتی تو یہ سیاست رہی ہے ماضی میں، یہ نہ ہو. تو جہاں تک تعلق ہے 2019 سے، ایک نئی امید کے ساتھ جو ہے نا آگے بڑھنا چاہیے، اور تمام ادارے جو ایک پیج پہ نظر آتے ہیں، امید ہے کہ بدلتا ہوا پاکستان نظر آ رہا ہے، جس میں اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، جس میں چور ڈکیت جو مافیاز ہیں مختلف اس کے شعبوں کے، ان سب کو لگتا ہے کہ اس بار وہ انصاف کیا کہتے ہیں اکاؤنٹیبلٹی کے لیے چاہیں گے، اور ملک میں انصاف ہوگا، امید کی جا سکتی ہے انشاءاللہ. بشارت صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے طبیعت کی ناسازی کے باوجود ہمیں وقت دیا، نوازش سلامت رہی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے دے. بہت شکریہ. بشارت صاحب نے بات کی کہ یہ سارے جو ڈکیت ہیں، چور ہیں، کرپٹ لوگ ہیں، یہ صرف اپنی چوریوں کو بچانے کے لیے، اپنے لوٹی ہوئی دولت کو بچانے کے لیے، اپنے ناجائز اثاثوں کو بچانے کے لیے اداروں کو تھریٹ کر رہے ہیں، حکومت کو تھریٹ کر رہے ہیں، حکومت کو گرانے کی باتیں کر رہے ہیں. زرداری صاحب کے جو بچھنگڑے ہیں انہوں نے دھمکی دی کہ حکومت کو 10 دنوں میں گرائیں گے، کہ عوامی منتخب حکومت کو آپ گرائیں گے صرف اس لیے کہ آپ کے باپ کا نام کرپشن میں آیا، صرف اس لیے کہ آپ کا باپ کا وہاں پہ نیو یارک میں ایک ناجائز اپارٹمنٹ نکلا ہے، صرف اس لیے کہ آپ کے باپ کا نام ECL میں ڈالا گیا چونکہ انہوں نے چوریاں کی، صرف اس لیے کہ آپ کے باپ کے جعلی اکاؤنٹس نکلے، آپ عوام کے منتخب حکومت کو گرائیں گے. تو بہت ہو گیا پاکستان میں اس طرح کے ہنگامے، بہت ہو گیا اس طرح کے کھلواڑ، اور بہت ہو گیا اس طرح کی بدماشیاں. اب ان سب کو بند ہونا چاہیے اور پاکستان کو آگے لے کے جانا ہوگا. اس کے لیے عوام کو بھی ساتھ دینا چاہیے، ساتھ دینا ہوگا عوام کو. آگے بڑھتے ہیں. ہماری جو اگلی سٹوری ہے وہ نیا سال اور حکومت کا نیا تحفہ. حکومت کے حوالے سے ہم عموماً حکومت کو کرٹیسائز کرتے رہتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ہماری ذمہ داری یہ بھی بنتی ہے، حکومت اگر کوئی اچھا کام کرتی ہے تو اس کو سراہا جائے، اس کو اپریشیٹ کیا جائے. اسی طرح چلتا ہے، صرف کرٹیسزم یا صرف تنقید کافی نہیں ہے. حکومت نے جو ہے پٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں نئے سال کے آغاز کے ساتھ کمی کی ہے، سستی ہو گئی ہے، ڈیزل سستا ہوا ہے اور پٹرول سستا ہوا ہے. اگر ہم بات کریں تو پٹرول کی 4 روپے اور 86 پیسے جو ہے پٹرول سستا ہوا ہے، اور اسی طرح ڈیزل کی بات کریں تو 4 روپے اور 26 پیسے جو ہے فی لیٹر یہ سستا ہوا ہے. اسی طرح جو مٹی کے تیل میں 52 پیسے فی لیٹر اس میں کمی کی گئی ہے. تو یہ عوام کو ریلیف ہے، یہ عوام کے لیے خوشخبری ہے. اس کو حکومت نے جو اقدام کیا ہے اس کو سراہا جانا چاہیے. اسی طرح حکومت سے ہم یہ توقع بھی رکھتے ہیں، یہ امید بھی رکھتے ہیں، یہ ہمارا مطالبہ ہے کہ آپ ایسے اقدامات کریں، ایسے کام کریں جو عوام کو ریلیف پہنچانے کو ہو، عوام کو ریلیف پہنچے. عوام کو جب ریلیف پہنچے گی تو وہ ان سیاسی شطرنج اور سیاسی بازیگروں اور سیاسی جادوگروں کے بہکاوے میں نہیں آئے گی. وہ جو آپ لانگ ٹرم جو کام کرنے جا رہے ہیں، بڑی پالیسیز کے ساتھ ادارے بنانا چاہ رہے ہیں، وہ آپ کرتے رہیں. اس کے لیے وقت چاہیے، اس کے لیے 6 مہینے، سال، 2 سال چاہیے ہوتے ہیں. لیکن فی الحال جو آپ اشیاء خور و نوشیں، عوامی ضرورت کی چیزیں، اس میں آپ کنٹرول رکھیں، پرائس کو ریٹ کم کریں. عوام کا چولہا جلنا چاہیے. غریب جن کے 2 وقت کی روٹی جن کو میسر نہیں ہے ان پہ سختیاں، بجلی کے معاملے میں، گیس کے معاملے میں، اس طرح پٹرول ڈیزل ان چیزوں میں، ٹرانسپورٹ کے معاملے میں، ان میں کمی ہونی چاہیے. اگلا جو 2019 کا سال ہے وہ ہم ایسے دیکھنا چاہتے ہیں کہ عوام کو ریلیف ملے، ہر چیز میں عوام کو ریلیف ملے. اس کے بعد پھر انصاف، اس کے بعد پھر جسٹس سسٹم، یہ چیزیں ٹھیک ہوں گی. تو اس میں حکومت کو اپریشیٹ کرتے ہیں، حکومت سے امید رکھتے ہیں کہ وہ آگے بہتری کی طرف جائے گی. اگلا ہمارا ایک اور سٹوری جو ہے وہ بڑی دکھ بھی ہے، اور بڑی ایسی سٹوریاں سامنے آتی ہیں جو پاکستانی قوم کو تشویش میں، اضطراب میں، کنفیوژن میں اور ایسی ڈیبیٹ میں ملوث کرتی ہیں. ایسی ڈیبیٹ میں داخل ہونا پڑتا ہے جس کا کوئی فائدہ بعد میں نہیں ہوتا ہے. خبر یہ کہ اسرائیلی شہریوں کو پاکستان آمد کی مشروط اجازت دینے کا انکشاف ہوا ہے. آپ کو یاد ہوگا پہلے اسرائیلی جہاز آنے کی بات کی گئی، پھر جی اسرائیلی شہریوں کو پاکستان میں داخل ہونے کی مشروط اجازت کی بات ہو گئی. اس میں سٹوری یہ ہے کہ
امیگریشن جو ہمارے امیگریشن قواعد ہیں اس میں اسرائیلی شہریوں کو پاکستان میں داخل ہونے کی مشروط اجازت دی گئی. امیگریشن جو قوانین ان کا اجرا کیا گیا وزارت داخلہ کی طرف سے 7 ممالک جن میں صومالیہ ہے, جس میں نائجیریا ہے, جس میں بنگلہ دیش ہے اور جس میں بھارت ہے, اس طرح کے 7 ممالک کو ان سے یہ کہا گیا ان 7 ممالک میں اسرائیل کو بھی شامل کر کے کہ ان کا اگر کوئی شہری پاکستان آتا ہے تو امیگریشن قوانین کے مطابق پاکستان میں سب سے پہلے پولیس کے پاس ان کو اپنا اندراج کرانا ہوگا, اس کے بعد متعلقہ ڈی پی او جو ہے اسے اجازت لے کے آپ کو شہر میں داخل ہونا ہوگا. تو یہ اس طرح کی چیزیں اسرائیل کا نام آیا, جبکہ پاکستان نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا ہے. اسرائیل ہمارے پاسپورٹ کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ آپ اسرائیل کے علاوہ دنیا کے ہر ملک میں سفر کر سکتے ہیں. تو امیگریشن قوانین میں یہ کہاں سے آ گیا؟ تو اس پہ جب امیگریشن کے جو ڈائریکٹر ہیں ان سے پوچھا گیا, امیگریشن کے جو ڈائریکٹر صاحب ہیں ان سے جب پوچھا گیا کہ یہ کیا ہے, تو انہوں نے کہا کہ بھائی مجھے اس کا علم نہیں ہے, یہ غلطی ہو گئی وزارت داخلہ کی طرف سے, اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے. امیگریشن کے جو ڈائریکٹر ہیں ان کا کہنا ہے, تو اس کو غلطی قرار دے کر اس کی دوبارہ درستگی کی گئی ہے. لیکن یہ المیہ اتنی بڑی غلطی کہ آپ ایک ایسا ملک جو آپ نے تسلیم نہیں کیا گیا ہے اس کے امیگریشن کے حوالے سے ان کے شہریوں کو پاکستان میں آنے کے آپ قوانین وضع کرتے ہیں, ان کے لیے کیا کیا کرنا ہے, یہ ساری چیزیں آپ ایسے بیوقوف لوگ آپ نے رکھے ہیں اداروں کے اندر, آپ نے ایسے لوگ رکھے ہیں. یا تو 2 طرح سے یہ بات کی جا سکتی ہے, یا تو ایسے لوگ ہیں جو واقعتاً ان ممالک کے باہر کی ایجنسیوں کے, باہر کے این جی اوز کے, باہر کے اداروں کے وہ ایجنٹ ہیں, ورنہ یہ کوئی چھوٹی غلطی نہیں ہے کہ آپ ایک ایسا ملک جس کے ساتھ آپ کے کوئی تعلقات نہیں ہے, جس کے ساتھ آپ نے جس کو تسلیم نہیں کیا گیا, ان کے شہریوں کو آپ پاکستان میں آنے کے قوانین وضع کر رہے ہیں, اس پہ بات کر رہے ہیں, اس کو آپ اپنے امیگریشن قوانین میں داخل کر رہے ہیں. یا تو ایک یہ بات ہے کہ آپ کے اندر ایسے لوگ ہیں, کالی بیڑے ہیں جو یہ کر رہی ہیں, اور دوسرا یہ کہ آپ نے ایسے احمق, ایسے بیوقوف لوگ آپ نے ان اداروں کے اندر رکھے جن کو نہیں پتہ ہے کہ کس ملک کے شہری پاکستان میں کن قوانین کے تحت آ سکتے ہیں. یہ بڑے حساس معاملہ ہے. ہمارے ملک میں کتنے بیرونی جاسوس, کتنے غیر ملکی جاسوس مختلف بحث بدل کے آئے, ہمارے امن کو سبوتاژ کیا, ہمارے ملک کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی. تو اتنا بڑا ہمارے 2 ہی دشمن اس خطے میں, جس کو ہم ظاہراً بھی کہتے ہیں, جو ہمارے 2 بڑے دشمن ہیں, ان میں ایک اسرائیل بھی ہے. تو اس اسرائیل کے شہریوں کو آپ پاکستان آنے کے امیگریشن کے قوانین میں یہ سب کچھ کر رہے ہیں, اور بعد میں کہہ رہے غلطی ہو گئی. تو یہ جو لوگ ملوث ہیں اس غلطی میں, یہ غلطی نہیں, یہ انتہائی بڑا جرم ہے. اس جرم میں جو لوگ ملوث ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جانا چاہیے. آگے بڑھتے ہیں, اگلی سٹوری ہمارے سال 2018 کے اختتام پہ ہمارے سی پیک کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں کہ سی پیک ایک گیم چینجر ہے. سی پیک جب تکمیل ہوگی سی پیک کی تو پاکستان میں ایک معاشی انقلاب آئے گا, دنیا پاکستان کے ذریعے ٹریڈ کرے گی. تو یہ سی پیک کے حوالے سے, لیکن بہت سارے لوگ ہم میں سے عموماً اکثر نہیں جانتے ہیں کہ سی پیک میں اب تک کیا پیش رفت ہو گئی ہے. سی پیک کب شروع ہوا تھا یہ تو ہم جانتے ہیں, لیکن اس کا کریڈٹ سب لیتے ہیں, لیکن سی پیک میں اب تک کتنا کام ہوا ہے, کتنا ہونا ہے, اس پہ کسی نے ابھی تک بات نہیں کی. تو چائنا کے جو سفارت خانہ اسلام آباد میں انہوں نے ایک رپورٹ جاری کی ہے, اس کے مطابق سی پیک کے جو 21 منصوبے ایسے تھے جو جاری تھے, ان میں سے 11 ترقیاتی منصوبے مکمل کیے گئے ہیں اور 11 زیر تکمیل ہیں. 22 ان کے منصوبے تھے, ان میں سے 11 جو ہے ان کی تکمیل ہو چکی ہے اور وہ مکمل ہو چکے ہیں, اور 11 ایسے ہیں جو ابھی زیر تکمیل ہیں. ان 22 منصوبوں میں 18 ارب 90 کروڑ ڈالر سرمایہ کاری کی گئی ہے. ٹوٹل جو منصوبے تھے جو جن پہ کام ہو رہا تھا وہ 22, ان میں سے 11 تکمیل ان کی ہو چکی ہے, مکمل ہو چکے ہیں 11 منصوبے سی پیک کے, جبکہ باقی 11 ابھی زیر تکمیل ہے, ان پہ کام ہو رہا ہے. وہ بھی انشاءاللہ 2019 کے آخر تک ان 11 نے بھی مکمل ہونا ہے. اور اس میں جتنی انویسٹ کی گئی ہے, جتنے سرمایہ کاری کی گئی ہے ان 22 منصوبے میں, وہ 18 ارب 19 کروڑ ڈالر ہیں. اور اسی طرح 20 دیگر منصوبے ایسے ہیں جن پہ ابھی کام صرف پیپر ورک ہوا ہے, لیکن وہ بہت بڑے منصوبے ہیں. وہ 20 منصوبے ان کے متعلق ابھی صرف پیپر ورک ہوا ہے, وہ بھی 2019 کے درمیان میں ان پہ کام شروع ہوگا. اور اسی طرح توانائی کے شعبے میں مجموعی طور پہ 11,110 میگا واٹ پیداواری صلاحیت کے حامل 15 منصوبے بھی اس میں شامل کیے گئے ہیں. تو سی پیک کے حوالے سے ابھی تک جو کام مکمل ہوا ہے
وہ 11 منصوبے ہیں جو مکمل ہوا ہے. اس میں اکنامیکل زونز بھی ہیں, اس میں آپ کی شاہراہیں بھی ہیں, اس میں آپ کے جو ہے ایسے منصوبے بھی ہیں جو پیداواری نوعیت کے حامل ہیں. تو سی پیک کے 22 منصوبے 2019 تک مکمل ہوں گے. اس کے بعد اگلے جو 22 منصوبے ہیں وہ شروع ہوں گے. تو سی پیک کے حوالے سے امید یہ رکھی جا سکتی ہے کہ پاکستان کے لیے یہ ترقی کا استعارہ ثابت ہوگا. سی پیک کے ذریعے پاکستان میں ترقی آئے گی, خوشحالی آئے گی. بڑھتے ہیں اگلی سٹوری کی طرف. ہماری اگلی سٹوری ہے پاکستان بھارت جوہری تنصیبات کی فہرستوں کا تبادلہ. یہ ایک دلچسپ بات ہے کہ پاکستان اور بھارت جو دونوں دشمن ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں, ایک دوسرے کے خلاف ایٹمی ہتھیار بھی بنائے ہیں, ایک دوسرے کے خلاف سرحدوں پہ فوجیں بھی ہماری کھڑی ہیں, لیکن اس کے باوجود 1 جنوری ہر سال 1 جنوری کو ہمارے دونوں ممالک بھارت اور پاکستان ان کے پاس جو ایٹمی ہتھیار ہیں, جو جوہری ہتھیار ہیں, اور ہمارے پاس جو جوہری ہتھیار ہیں, ویپنز ہیں, اس کا ایک تبادلہ کرتے ہیں, اس کی فہرستوں کا. وہ ہمیں بتاتے ہیں ہمارے پاس یہ ہے, اور ہم انہیں بتاتے ہیں یہ ہمارے پاس ویپنز جوہری ہتھیار یہ ہیں. وہ وہاں پہ دہلی میں جو ہمارے ہائی کمشنر ہیں ان کو دیتے ہیں فرشتے, اور ہم اسلام آباد میں ان کے جو سفیر ہیں ان کو تھما دیتے ہیں. یہ بنیادی طور پہ اس پہ میں آپ کو بتا دوں 21 دسمبر 1988 کو ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا. اس معاہدے کے تحت دونوں ممالک اس بات کے پابند ہیں کہ ہر سال ہم ایک دوسرے کو وہ فرشتے دیں گے کہ ہمارے پاس جوہری ہتھیار کیا ہیں اور آپ کے پاس کیا ہے. یہ اس لیے ضروری ہے تاکہ جوہری ہتھیاروں کی حفاظت کی جائے. تو یہ ایک ہندوستان پاکستان کے درمیان ایک ایسا معاہدہ ہے جو دونوں ممالک ایک دوسرے کے ساتھ سرحدوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بھی, بھارت کی طرف سے اشتعال انگیزی ہوتی ہے ہمیشہ کنٹرول لائن کے اوپر, لیکن اس کے باوجود دونوں ممالک ان معاہدوں کے اوپر پابند ہیں کہ اس پہ عمل درآمد کرے. اور 1 جنوری کو ہر سال دونوں ممالک ایٹمی ہتھیاروں کی جو تھی جوہری ہتھیاروں کی وہ فہرستوں کا تبادلہ کرتے. ظاہر ہے اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوں گی جو صرف ماہرین ہی جانتے ہیں کہ اس کے اندر کس طرح کے چیزیں چھپائی جاتی ہیں, کس طرح کی چیزیں بتانے کی ہیں, کیا کیا چیزیں اس کی شرائط. یہ میڈیا میں یہ چیزیں نہیں آ گئی, صرف میڈیا میں یہ چیزیں آتی ہیں کہ 1 جنوری کو یہ تبادلہ ہوتا ہے دونوں طرف کے جوہری ہتھیاروں کے فہرست کا. آگے بڑھتے ہیں. ہماری اگلی سٹوری ہے جس میں ہم بات کریں گے طالبان کو. آپ کو یاد ہوگا کہ طالبان کے حوالے سے ہم نے پچھلے پروگرام میں بات کی تھی کہ طالبان نے افغان حکومت کی مذاکرات کی پیشکش کو مسترد کیا. افغان حکومت نے مذاکرات کی پیشکش کی تھی طالبان کے لیے کہ افغانستان کا 10% آپ کو دینے کے لیے تیار ہے. اسی طرح جو گورنرشپ ہے 10 گورنرشپ ان کو 10 صوبوں کی گورنرشپ دینے کے لیے تیار ہے. لیکن افغان طالبان نے سختی سے افغان حکومت کے مذاکرات کو مسترد کیا تھا اور کہا تھا کہ ہم مذاکرات اگلے ماہ کرنے جا رہے ہیں ریاض میں, سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں مذاکرات کرنے جا رہے ہیں امریکہ کے ساتھ. اور ہمارے جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں جو ہمیں فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں یا جو مذاکرات کے عمل میں شریک ہیں ان سے ہماری گزارش ہے کہ ہماری رائے کا احترام کیا جائے, ہماری خواہش کا احترام کیا جائے کہ ہم کابل گورنمنٹ کو آن بورڈ نہیں لینا چاہتے ہیں, کابل گورنمنٹ کے ساتھ براہ راست مذاکرات نہیں کرنے چاہتے ہیں. یہ کہنا تھا افغان طالبان کا. لیکن جو ایران ہے, ایران ان دنوں سرگرم ہے کہ طالبان اور افغان حکومت کے درمیان مذاکرات کرائیں. ایرانی انٹیلیجنس چیف کابل پہنچے, انہوں نے کابل حکام سے بھی ملاقات کی اور طالبان کے جو وہاں پہ موجود ہے قیادت ان سے بھی ملاقات کرنے کی کوشش کی. ان کی خواہش یہ ہے کہ ایران کی کہ جو افغان طالبان کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں اس عمل میں افغان گورنمنٹ کو بھی شامل کریں. اور بنیادی طور پہ یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ افغان طالبان جن پہ اعتماد کر کے مذاکرات کے درمیان لے کر آئے ہیں وہ سعودی عربیہ ہے اور اسی طرح متحدہ عرب امارات ہے اور پاکستان ہے. ان 3 ممالک کو طالبان نے گارنٹی ان کی لی ہے کہ یہ گارنٹی دیں گے مذاکرات کی تو ہم ضمانت دیں گے مذاکرات کی کامیابی کے, مذاکرات کی پاسداری کی, معاہدے کی پاسداری کی, تو ہم مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھیں گے. لیکن ایران الگ سے ہانڈی پکاتا ہے, اپنی دیکھ کو تہران لے کے جانا چاہتا ہے مذاکرات کی. اسے وہ بلاک میں ہے, یہاں طالبان کے ساتھ مذاکرات کے عمل میں بھی وہ اس بلاک میں ہے جہاں پہ امریکہ ہے. جو امریکہ کی خواہش ہے کہ طالبان افغان گورنمنٹ سے بات کرے, طالبان افغان حکومت سے ڈائلاگ کرے, مذاکرات کرے, وہ امریکہ کی بھی خواہش ہے, وہ ایران کی بھی خواہش ہے اور افغان گورنمنٹ کی ظاہر ہے وہ خواہش ہے ہی ہے. تو یہاں پہ آپ نے دیکھنا ہے کہ ایران جو ہے یہاں پہ بھی وہیں اپنے مفاد کی گیم کھیل رہا ہے, اپنی وہیں دوگلی پالیسی وہاں پہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ کہیں یہ دیکھ میں تہران لے کے جاؤں. تو یہاں پہ ہمارے پاس جو خبر ہے ذرائع سے وہ ایک انٹیلیجنس چیف جو ہے ایران کا ایجنسی کا ان کا وہ کابل پہنچا ہے مذاکرات کرنے کے لیے طالبان کے ساتھ, اور طالبان اور افغان گورنمنٹ کو ایک ہی ٹیبل پر بٹھانے کے لیے انہوں نے کوشش کی. ہماری آخری سٹوری آج کی بڑی دلچسپ سٹوری ہے, لیکن ہر دلچسپ سٹوری جو ہم پروگرام میں رکھتے ہیں
اس کا کوئی سبق آموز پہلو ہوتا ہے، اس سے ہم کوئی سبق دینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ اس میں کیا ہمارے لیے نصیحت ہے، کیا ہمارے لیے سبق ہے۔ یہ آسٹریلیا کی سٹوری، آسٹریلیا میں برسات ہوئی، بارش ہوئی، اس کے بعد سیلاب آیا، تو ایک کسان وہاں پہ تھا، اس کسان کا کھیت جو ہے کھلیان وہ متاثر ہو گیا، وہاں پہ بہت زیادہ منڈک تھے۔ تو وہاں پہ آپ کو علم ہوگا کہ یورپ میں، مغرب میں، ان ممالک میں، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، ان ممالک میں جانوروں کی اس طرح کی چیزوں کی اہمیت بڑی ہے، کتوں کی بڑی اہمیت ہے، لیکن انسانوں کی ان کے ہاں اتنی زیادہ اہمیت نہیں ہے۔ تو وہاں پہ ہوا یہ کہ جب بہت زیادہ منڈک جو ہے متاثر ہونے لگے تو وہ شخص بہت پریشان بیٹھا تھا، جو کسان تھا وہاں کھیت کھلیان کا۔ تو اس نے دیکھا کہ یہ سب کچھ متاثر ہو رہا ہے، یہاں پہ منڈک متاثر ہو رہا ہے، وہ سیلاب میں بہہ رہے سیلاب۔ تو وہاں اس نے دیکھا ایک اژدہا، وہ نمودار ہوا، اس اژدہے نے اپنے پیٹھ پہ جو ہے وہ کہیں جو ہے منڈک کو اپنی پیٹھ پہ اٹھا کے منڈک کو وہ انہوں نے ریسکیو کیا، ان کو بارش سے نکالا، اس پانی سے نکالا، ان کو کراس کیا۔ جبکہ وہی اژدہا بہت پہلے اس کسان کی نظر میں آیا تھا کہ اس نے کئی اور جانوروں کو نگل لیا تھا، وہ زہریلا تھا، وہ خطرناک تھا، لیکن مصیبت میں پھنسے منڈکوں کو نکالنے کے لیے اس اژدہے نے اپنے آپ کو پیش کیا، وہاں سے پانی سے ان کو ریسکیو کیا، ان کو وہاں سے نکالا، اس اژدہے نے منڈکوں کو نکالا۔ اس میں ہمارے لیے چھوٹی سی کہانی ہے، سبق آموز ہے، اس میں ہمارے لیے ہے کہ یہ جانور جو زہریلے ہیں، یہ موذی جانور جو انسان کو کاٹتے ہیں، جانوروں کو کھاتے ہیں، زہریلے ہیں، لیکن مصیبت میں دیکھیں اتنی اللہ تعالیٰ نے ان میں بھی رحم رکھا ہے کہ وہ اپنی جنس کے جن کو وہ کھاتے بھی ہیں ان کو بھی وہ نکالتے ہیں، ان کے ساتھ بھی وہ ہیلپ کرتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں۔ انسان جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا، جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر طرح کے ہنر سے، عقل سے، فہم سے، درد سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نوازا، دل دیا، اس کو سوچنے کے لیے عقل دی اور درد محسوس کرنے کے لیے دل دیا۔ اس میں ہمارے لیے سبق یہ کہ ہم مصیبت میں، پریشانیوں میں جو پھنسے ہوئے لوگ ہیں ان کی مدد کریں، ان کی ہیلپ کریں۔ بہت سارے ہمارے انسان، بہت سارے مسلمان جو ہمارے معاشروں میں، ہمارے ملکوں میں پریشان حال ہیں، مصیبت میں ہیں، مصیبت زدہ ہیں، ان کی مدد کریں۔ یہ ہمیں قدرت کے ہر ذرے سے، ہر چیز سے ہمارے لیے پیغام ملتا ہے۔ تو آج کے پروگرام کا وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ تو پروگرام آپ کو کیسے لگا اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے۔ اجازت دیجیے فردوس جمال کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔